वतन। अस्सलाम वालेकुम, you're watching फॉरेन डेस्क। मैं हूँ आपकी होस्ट नजदा डार। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन एंड एनालिस्ट सादिया अफजाल। आज का जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट के ऊपर। जैसे हमने देखा कि जब सिडनी में दहशतगर्द का हमला हुआ उसके बाद काफ़ी चीज़ें, वही इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा, वही पाकिस्तान को डीफेम करने की बातें, वही सारा मंजन जो वो बेच रहे थे। एक टाइम सादिया ये भी हमने देखा है कि कैसे वेस्ट में इंडियन प्रोपेगेंडा रच बस गया था। मगर हाल ही में जब ऑस्ट्रेलिया में ये हमला हुआ उससे अब जो इंडिया है वो फिर एक्सपोज हो रहा है। इंडिया हर महाज पे एक्सपोज होता है, उसके बावजूद वो सीख नहीं पा रहे। हमने जब ये देखा कि कैसे उन्होंने बार बार अपने मीडिया के ऊपर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर इस दहशतगर्दी का जो वाक़या था लिंक किया पाकिस्तान के साथ, उन दोनों दहशतगर्दों का नाम भी पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया, उनकी नेशनलिटी पाकिस्तान के साथ जोड़ दी। इंडिया जो कर रहा था वो अब एक्सपोज भी होता जा रहा है। मगर अब इंडिया इज़ इन द हॉट वाटर्स नाउ। जब से ऑस्ट्रेलिया ने वो तमाम गवर्नमेंट ने वो तमाम एविडेंसेस आगे पेश किए हैं और वो तमाम चीज़ें अब वो मंजर आम पे आ रही हैं, इंडिया को पता चल रहा है, इंडियन मीडिया को स्पेशली। आई थिंक इंडियन मीडिया जो है वो एक पपेट है, गवर्नमेंट तो कुछ कर सकती नहीं है, उन्होंने मीडिया आगे रख दिया। तो आपको क्या लगता है सादिया कि अब ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं अब इंडिया के लिए कितना मुसीबत और कितना टफ मरहला स्टार्ट हो रहा है? देखिए, पहले तो मीडिया की बात करते हैं ना, जिसको अब खुद गोदी मीडिया ही कहा जाता है। तो वो तो मुख्तलिफ मराहिल पे ऑन सो मेनी ओकेजन्स एक्सपोज होता है, लेकिन बाज तो नहीं आ सकता बिकॉज दिस इज़ व्हाट दे डू एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट दे डू द बेस्ट। इससे ज़्यादा उनको शायद आता नहीं है। क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है उनकी मीडिया की, स्पेशली मई में जो कुछ इन्होंने किया है। ठीक है, पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान जिस तरीके से इस्लामाबाद पे भी कब्जा हो गया था, पिंडी भी है, कराची, लाहौर, पूरा पाकिस्तान ये, और इनके टैंक्स भी आ गए थे, इनके फौजी भी जो है हमारी सड़कों पे घूम रहे थे। तो ये तो आपने देखा ही है कि इनका क्या हाल था। और फिर वेस्टर्न मीडिया इन पे हंस रहा था। देखें, वेस्टर्न मीडिया की पहले अगर बात करें ना, ये इवन ऑस्ट्रेलिया वाले मामले पे भी बहुत ज़्यादा वो इंडियन मीडिया की चीखों पुकार सुनते हुए उसी लाइन को टो किया गया काफ़ी हद तक। बिल्कुल। वेस्टर्न मीडिया भी एक टाइम तक बहुत ज़्यादा इंडियन मीडिया को अपने साथ लेकर चलता रहा है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। देखें, पूरे वेस्ट ने, ख़ास तौर से सुपर पावर अमेरिका ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इंडिया के अंदर। यस। अब ये तमाम ममालिक वो ममालिक हैं जिनके लिए ख़तरा कौन है? चाइना है। ठीक है, इस रीजन के अंदर इस मुल्क को, इंडिया को, वो चाइना के सामने एक टाइगर बनाना चाहते थे। ठीक है, इतनी ज़्यादा इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट की गई टू टेक ऑन चाइना इन द रीजन कि लगता था कि कल को ये कहेंगे कि हमारे जो रीजनल पावर है ना, रीजनल सुपर पावर इन फैक्ट वो इंडिया है। बिल्कुल। सो अब जाहिर है उस चीज़ को सामने रखते हुए, जब आपके इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, जब आपने इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, जब आप अपने एक मुखालिफ मुल्क के ख़िलाफ़ एक इंडिया को तैयार कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पे वो जो कहेंगे आप उसी लाइन को वेस्टर्न मीडिया पे लेकर जाएंगे। वही आपको इंटरनेशनल फोरम्स पे भी नज़र आता था किस तरीके से उनके झूठ को डिफेंड किया जाता था, उनकी हाँ में हाँ मिलाई जाती थी। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान ये तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल फोरम्स पे भी एग्जैक्टली वही लाइन पाकिस्तान के लिए उठाई हुई नज़र आती थी। बिल्कुल। अब हालात जो है ना काफ़ी हद तक तब्दील हो गए हैं। अब मई के बाद भी, इतनी मार खाने के बाद, मिलिटरीली भी, मीडिया भी शर्मिंदा कि उनके पास भी कोई जवाब नहीं है कि क्या हम बताएं हमने जो कुछ किया वो सारे का सारा झूठ निकला। उनके अपने लोग जो है ना, जो थोड़े से अकल रखते हैं, जो दानिश रखते हैं, वो हंसते हैं अपने मीडिया पे, अपने मीडिया को क्रिटिसाइज करते हैं कि आप देखें, आपको 2 मिनट नहीं देखा जाता, आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, वो एक टाइम पे इंडियन ड्रामों की बात करते थे ना, वो डज डूज वो बिल्कुल टिपिकल बॉलीवुड ड्रामा। हाँ, वो जूम इन जूम आउट और फिर याद आ गया, फिर वो म्यूजिक और फिर वो नागन। तो वो इनके ड्रामों का तो पहले ही मजाक उड़ रहा था। अब ये जो इनके न्यूज एंकर्स हैं, ये भी किसी ड्रामे से कम नहीं। एब्सोल्युटली। इतना चीख के बात करते हैं। ऑन द अदर हैंड आप हमारे लोगों को देखें, कंपोज्ड। यस। ठीक है, जो रिपोर्ट कहीं पे वो चीखों पुकार नहीं हो रही थी, कहीं पे ये नहीं हो रहा था कि हमने ये कर दिया है, हमने ये इंडिया को ऐसे मार दे। जो इन्फॉर्मेशन थी बड़ी क्रेडिबल। बिल्कुल। और आपका कितना ताल्लुक है सादिया जर्नलिज्म से? यू हैव सर्व्ड 20+ years in media. I have never seen you going like this. वो नहीं है। अब वो इंडिया को लगता है कि आप जितना अपनी आवाज़ ऊंची करेंगे, जितना चीखेंगे, तो आप दुनिया मान जाएगी कि सच है। हालांकि नहीं, ऊंची आवाज़ कर देने से ये इस चीज़ की दलील नहीं है कि आप सच बोल रहे हैं।
اور پھر ویسٹرن میڈیا نے پورا, آپ انٹرنیشنل فورمز پہ دیکھیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمسیلف وہ کس طریقے سے ان کو بار بار ایکسپوز کرتے ہیں کہ کیا ہوا تھا, وہ جہاز ان کے گرانے کے قصے وہ سناتے رہتے ہیں. سو یہ بار بار ایکسپوز ہو رہے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی میں نے کہا نا کہ یہ جاری رکھیں گے, یہ رک نہیں سکتے, بیکاز یہ ان کی خمیر میں رچ بس گیا ہے. ابھی سڈنی والے معاملے کے اوپر بھی یہی ہوا کہ ابھی حملے کی شوٹنگ کی خبر آئی اور ایک دم سے نام اور انہوں نے پاکستان, وہ نوید اکرم, وہ بیچارہ ایک پاکستانی, وہ کہتا ہے میرے فیس بک سے تصویر اٹھا دیے اور وہ دکھا رہے ہیں, اور پاکستانی مجھے بتا رہے ہیں حالانکہ میں یہ نہیں ہوں, میں یہاں پہ کام کرتا ہوں, اور میری جان کو ظاہر ہے اپنے اس کو تو تھریٹن کیا نا, اس کی زندگی کو تو اپنے خطرے میں ڈال دیا, اس کی تصاویر دکھا کے اور چیخ کر پکار کر کے کہ جناب یہ لاہور سے اس کا تعلق ہے اور یہ دہشت گرد ہے جس نے فائرنگ کیا. حالانکہ وہ دونوں دہشت گرد جو ہیں وہ وہیں پہ مارے جا چکے تھے پولیس کی فائرنگ سے. اچھا, اب اپنا یہ کس طریقے سے کارستانیاں چھپا رہے ہیں, وہ شخص کون تھا جو باپ اس کا بتایا جا رہا ہے, ہم نہیں کہہ رہے نا, یہ آسٹریلیا نے خود بتایا ہے, ان کی اپنی پولیس نے بتایا ہے. بالکل, ان کی انویسٹیگیشن میں کیا ثابت ہوا ہے کہ اس کے پاس انڈین پاسپورٹ تھا, وہ بھارتی شہری نکلا. ٹھیک ہے, اب وہ باپ اور بیٹا, وہ ایک انڈین پاسپورٹ پہ ٹریول کرتا ہے, اس کا بیٹا آسٹریلین پاسپورٹ پہ ٹریول کرتا ہے, اور ایک مہینہ وہ دے ور ان دی فلپینس. یس, تو اب ایک مہینہ وہ وہاں پہ کیا کر رہے تھے, اس پہ بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ ان کے لنکیجز کس کے ساتھ ہیں, داعش کے ساتھ, کہ داعش وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو کہ ظاہر ہے آسٹریلیا سمیت بہت سے ممالک نے بین کر رکھی ہے, اس کو دہشت گرد آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ وہاں پہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور ان کے انفلوئنس کے اندر تھے. تو وہ کون نکلا پھر, بھارتی شہری نکلا. اب کیوں نہیں بتاتے یہ لوگ اپنے عوام کو کہ جی ہم معافی مانگیں گے کیا یہ. اچھا, ابھی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں سعدیہ کہ انڈیا کو پہلے ڈے 1 سے پتہ تھا کہ یہ بھارتی شہری ہیں, یہ وہاں کے رہنے والے ہیں, پھر بھی انڈیا نے اتنی بڑی چیز کیوں چھپائی؟ ریلکٹنٹ تھے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. وہ چھپانا, اب جب کہ انڈین گورنمنٹ کو جب آسٹریلین گورنمنٹ کی جانب سے سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ واچ لسٹ میں کیوں نہیں تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ڈبل گیم انڈیا کھیل رہا ہے, ایکسپوز بھی ہو رہا ہے, یہ انڈیا کے لیے کتنا بڑا خطرہ بنے گا؟ دیکھیں, انڈیا یہ چیز سمجھنے سے قاصر ہے, اور اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سمجھ آ جائے گی, عقل آ جائے گی, تو مجھے نہیں لگتا. دیکھیں, پاکستان کے ڈپلومیٹس کا, فورن منسٹرز تک کا بڑا واضح سٹانس رہا ہے, اور پاکستان کے اندر نہیں, انٹرنیشنل فورمز پہ وہ کہتے رہے ہیں کہ انڈیا ہیز بیکم اے روگ اسٹیٹ, اے روگ ٹیررسٹ اسٹیٹ, جو کہ دہشت گردی کو اسپانسر کرتی ہے, جو کہ دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرتی ہے, جو کہ اپنی ریجن کے لیے خطرہ بنتی چلی جا رہی ہے, پاکستان کی نفرت میں اور پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی اقدام اٹھانے کی ضد کے اندر. وہ صرف پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں, وہ پورے خطے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس وقت تو افغانستان اور انڈیا کا نیکسس اب آپ کو نظر آ جاتا ہے, تو یہ 2 ممالک ہیں جو ریجن کے لیے خطرہ بنتے چلے جا رہے ہیں. بالکل, دیکھیں, افغانستان کی بڑی سیدھی سی بات ہے, پوری دنیا کو, پورے ویسٹ کو سمجھ آ گیا تھا اسی وقت جب یہ وار ہو رہی تھی, کیونکہ طالبان کے خلاف وہ لڑ رہے تھے. 20 سال تک انہوں نے لڑائی کی. وہی طالبان جن پہ سینکشنز لگی ہوئی تھیں, اور جب ان کو چھوڑ کے یہاں سے گئے وہ اقتدار میں آ گئے. بالکل. سو طالبان کے حوالے سے تو ویسٹ بڑا کلیئر ہے, حالانکہ مجھے وہاں پہ بھی کچھ ڈبل سٹینڈرڈز نظر آتے ہیں کہ ایک طرف آپ ان پہ سینکشنز لگاتے ہیں, ایک طرف آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل لاز کی وائلیشنز کرتے ہیں, بٹ اس کے باوجود بھی امریکہ 40 ملین ویکلی ان کو فنڈ بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ بند ہو جائے تو طالبان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. سو یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جن کی میں بات کری ہوں. آن دی ادر ہینڈ, دوسرا ملک انڈیا, اب انڈیا ایک بڑی پاپولیشن کے ساتھ بڑی آبادی رکھنے والا ملک ہے, بڑے لوگوں نے وہاں پہ کاروبار کیے ہیں, وہاں پہ انویسٹمنٹ ہیں تمام ممالک کی. سو انڈیا کے معاملے میں نا اتنا کھل کے وہ سٹانس آپ کو نظر نہیں آتا جو افغانستان کے حوالے سے آتا ہے. بٹ وہ دن دور نہیں ہے کہ انڈیا آہستہ آہستہ جیسے خود کو اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے, اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ایکسپوز کر رہا ہے کہ یہ بھی انٹرنیشنلی بھی لوگ اسی طریقے سے بات کریں جو افغانستان کے لیے کرتے ہیں. بالکل, اس وقت آپ کو بھائی بندی بھی انہیں کی نظر آ رہی ہے. بالکل نظر آتی ہے, اور دونوں کا جو سٹانس ہے وہ بھی سیم ہے. انڈیا نے اپنے آپ کو اس خطے کا, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دے تھاٹ کہ ہم اس خطے کے چودھری ہیں, رائٹ, اور باقی ممالک جو ہے نا اس ریجن کے اندر وہ بڑے چھوٹے ہیں. وہ تو کہتے ہیں نا چھوٹے دیش ہیں تو ہمیں فرق نہیں پڑتا. بالکل, وہ چھوٹے دیش کے چکر میں سارک جیسی آرگنائزیشن کو بھی انفیکٹو کر دیا. سارک ایک ایسی آرگنائزیشن تھی جس میں اس خطے کے تمام ممالک کے لیے اکنامک کوآپریشن اینڈ ادر تھنگز آلسو اس میں انکلوڈ ہونی تھی. وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ انڈیا لیڈ آرگنائزیشن بنا کے رکھ دی.
اچھا اب آپ نے کیا کیا اپنی اسی غرور اسی تکبر کے زوم کے اندر آپ نے چھوٹے ممالک کو خود سے دور کر دیا. بالکل. آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, آج پاکستان کی طرف واپس آ رہا ہے جب سے حسینہ واجد گئی ہے. آپ نیپال کو دیکھ لیں, آپ سری لنکا کو دیکھ لیں, آپ کو واضح دوری نظر آتی ہے انڈیا سے. مالڈیوز کو دیکھ لیں, نئی حکومت آئی ہے, ان کے جو نئے پریزیڈنٹ ہیں محمد معزو, وہ ان کی پالیسی کیا ہے, انڈیا آؤٹ پالیسی. تو ان کی فارن پالیسی میں انڈیا ڈزنٹ ایون ایگزسٹ. تو یہ ان کی حرکتیں ہی ہیں جو ان کو اس اسٹیج تک لے کر آ رہی ہیں. اب یہ جو آپ نے سڈنی والی بات کی, دیکھیں ان کو پتا تھا نا کہ انہی کا شہری ہے, بھارتی شہری ہے. بالکل. اچھا چھپانے کی بات بھی نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے چھپانا, ایک چیز ہوتا ہے کہ آپ اپنی غلطی دوسرے پہ ڈال دیں. تو اس کیس میں نا انڈیا نے وہ کیا ہے کہ ہمارا شہری ہے, اس کو ہم نے نہیں ڈسکس بھی نہیں کرنا, بتانا بھی نہیں ہے دنیا کو بھی نہیں, اپنی عوام کو بھی نہیں, فوراً بول دو کہ پاکستانی شہری ہے. اچھا تو یہی کام کرتے نا. پہلگام والے انسیڈنٹ میں یہی کام ہوا, پلوامہ والے انسیڈنٹ میں یہی کام ہوا. اب کون سا ملک ہے جو اپنے فوجیوں کو مروا کے 40 فوجی اپنے مار دیے انہوں نے, اور پاکستان نے جو ہے وہ مروا دیے ہیں. ٹھیک ہے. اب پہلگام میں بھی یہی ہوا کہ آپ نے اپنے ہی شہریوں کو کہا کہ جی یہ ٹورسٹس ہیں, اور ان پہ فائرنگ ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں کہ جی اتنی دور تھا پولیس اسٹیشن, ایسا علاقہ تھا کہ ٹائم پہ پہنچا نہیں جا سکتا تھا, لیکن ان کے میڈیا کو خبر تھی, رپورٹ پہلے ہی بن گئی. تو پہلے تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ ہاں یہ انسیڈنٹ ہونے والا ہے, اور ہم نے 1 منٹ کے اندر اندر یہ چلانی خبر اور نام بھی پاکستان کا لگا دینا. وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن, وداؤٹ اینی ایویڈینس, فوراً انگلیاں جو پاکستان کی طرف اٹھا دی. سو یہ میرا نہیں خیال یہ چھپانا ہے, اب چھپانے سے بڑھ کے اپنی غلطی پاکستان پہ ڈال دینا ہے, اور اتنا زیادہ شور مچاؤ, اتنا زیادہ جھوٹ بولو, اتنا زیادہ جھوٹ بولو کہ دنیا کو لگے کہ یہی سچ ہے. لیکن ان کی بھول ہے. یہ لوگ اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جھوٹ جو ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں چھپ سکتا کہ آپ لاؤڈ ہو جائیں, آپ مسلسل بولتے رہیں, وہ ایکسپوز ہوتا ہے. اور اب وہ ہو رہا ہے. اور یہ آسٹریلیا اور جو انڈیا کے درمیان اس وقت معاملات چل رہے ہیں, یقینی طور پہ آسٹریلیا کے بہت زیادہ سوالات ہوں گے جس کے جواب اب انڈیا کو دینے پڑیں گے. ہر چیز میڈیا پہ دیکھے نہیں آتی ہیں, بہت ساری چیزیں آپ کی اور میری نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں, کانفیڈینشیل چیزیں ہیں, بہت زیادہ چیزیں ہیں جو حکومتی سطح پہ ہو رہی ہوتی ہیں. اور آسٹریلیا ایم شور بڑی خاموشی کے ساتھ انڈین گورنمنٹ کے ساتھ اپنی انویسٹیگیشن مکمل کر رہا ہوگا اس وقت, اور جو حقیقت ہے وہ اپنے عوام کے سامنے رکھے گا. اچھا سعدیہ, ہم نے کچھ سالوں میں یہ بھی دیکھا, آپ نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے کہ ایک ٹائم تھا جب جو ویسٹ تھا نا وہ کمپلیٹ ان ہینڈز آف انڈین میڈیا ہوا کرتا تھا. اگر ہم لوگ پاکستان کے حالات دیکھیں یا انڈیا کو اس پہ ٹیک دیکھیں تو لوگوں کو یہ لگتا تھا جو انڈین میڈیا کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. بٹ جب ہم ویسٹ کو دیکھتے ہیں, فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف پریس, ایکسپریشن, تمام چیزیں بڑی واضح ہوتی ہیں. اس کے باوجود اتنا ڈرٹی پروپیگنڈا جو انڈیا کریٹ کرتا ہے, یہ کیسی ویسٹ اس کا حصہ بن گیا؟ کیونکہ ان کو سوٹ کرتا ہے نا, اور ایک عرصے تک کرتا رہا ہے سوٹ, اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں. آپ دیکھیں اب تو خیر اسپیشلی میں کہتی ہوں کہ مئی ایک ایسا منتھ تھا, یہ جنگ ایسی جنگ تھی جس نے پاکستان کے لیے نا ڈائنامکس بڑے تبدیل کر کے رکھ دیے ہیں. بڑا شفٹ, ہمیں میجر شفٹ نظر آتا ہے. ایک ٹائم تھا جب آپ ان کے جو بھی انٹرنیشنل جریدے اٹھائے نا, تو نجدہ آپ کو انڈین میڈیا یا انڈین اینالسٹ یا انڈین گورنمنٹ کا ویوز کے بڑے بڑے پیراگراف نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ان کے ایکوزیشنس پاکستان پہ چل رہے ہیں. یعنی اگر 100 ورڈز میں کہتی ہوں مثال کے طور پہ انڈین گورنمنٹ کا سٹانس تھا نا, تو اس میں بیچ میں ایک لائن پاکستانی گورنمنٹ کا سٹانس دیا ہوتا تھا. بالکل پاکستانی آفیشل سیڈ دس, دیٹس اٹ. اور اب جو ہے حالات آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہے ہیں, ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان کی کیا امپورٹنس ہے. جس ملک کو ہم تیار کر رہے تھے ان دا ریجن ٹو ٹیک آن چائنا, وہ شیر نہیں, وہ کاغذی شیر نکلا ہے, اور پاکستان نے اپنا آپ ثابت کیا ہے. وہ جو ایک ان کا بڑا دعویٰ تھا, خواب تھا نا کہ انڈیا اس ریجن کے اندر نیٹ سیکورٹی اسٹیبلائزر ہے, وہ اب نہیں ہے. اب دنیا کو سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان ریجنل نیٹ سیکورٹی اسٹیبلائزر ہے, ناٹ انڈیا. کیونکہ انڈیا نے اپنا ایک ہوتا ہے, آپ دنیا کے سامنے ایک فساد بناتے ہیں کہ آپ یہ ہیں, اپنا بڑا دکھاتے ہیں, اندر سے کچھ بھی نہیں ہوتے. وہ کیا ایک اردو کی ہماری مثال ہے کہ تھوتھا چنا باجے گھنا. اچھا ٹھیک ہے, سنا یہ اردو بہت گہری اردو ہے, پہلے دفعہ کہ وہ خالی برتن زیادہ شور کرتا ہے, یہ تو سنا ہوگا. یہ سنا ہے. سو جب کچھ نہیں ہے نا, وہاں پہ آپ لاؤڈ ماؤتھ وہ کام کر رہا ہوتا ہے, وہ آپ کا ایک پروپیگنڈا کام کر رہا ہے, وہ ایک
پروپیگیٹنگ ٹول مسلسل شروع ہوا ہے. تو یہی کام نا انڈیا بڑے عرصے سے کر رہا ہے اور بڑا سکسیسفلی کرتا رہا ہے. But that's a بہت successfully governance کرتا failure. رہا ہے. ہاں اگر دیکھا جائے تو گورننس فیلئر ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کچھ نہیں کہتی. آپ نے کتنے فورم پہ جب مودی کی ایبسنس تھی وہاں پہ میڈیا جسٹیفائی کر رہا ہے کسی ایک منسٹر نے اسٹیٹمنٹ نہیں دی. دیٹس اے گورننس فیلئر. دیکھیں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ میڈیا خود سے ہی کر رہا ہے؟ میڈیا از کنٹرولڈ بائی دس مودی گورنمنٹ. اسی لیے تو گودی میڈیا اس کو القابات دیے ہوئے ہیں. سو اب یہ ان کے ہاتھوں کنٹرول ہو رہا ہے, ایک پروپیگیشن ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. اور ان کو بڑی سمجھ آ گئی ہے نا, ان کو لگتا ہے کہ میڈیا ہی اب نیریٹو بناتا ہے اور ہم چاہے جتنا مرضی بیڈ گورننس ہو. اب جس طرح بہار والے معاملے کے اندر الیکشن وہ جیسے تیسے جیت گئے. ابھی آپ نے دیکھا ہے ریسنٹلی ان کا سی ایم نے کیا حرکت کیا, مسلم لڑکی کا وہ جو حجاب کھینچا ہے. تو ان کے یہ کارنامے, اب اس پہ کیوں نہیں بولتے ہو؟ اگر ایک مسلمان کھڑے ہو کے یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں بابری مسجد جو ہے اور یہ وعدہ کیا گیا تھا اس کی بنیاد دوبارہ رکھوں گا, تو اس کو نا یہ باقاعدہ ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. بالکل یہ نہیں سوچتے کہ جناب اگر وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ آپ کی کورٹ کا حکم تھا, ٹھیک ہے, آپ کی عدالتیں تو عدالتیں ہیں کدھر ان کی. تو وہ ہر اس چیز کو رد کرتے چلے آ رہے ہیں جو ذرا سا بھی مودی کے خلاف بات کرتا ہے, جو مودی سرکار کے خلاف بات کرتا ہے, اس کو وہ غدار لیبل کر دیتے ہیں یا اس کو وہ دہشت گرد لیبل کر دیتے ہیں. اینڈ اٹس ویری ایزی اسپیشلی فار مسلمز نا, کہ جہاں پہ ایک مسلمان نظر ہے وہ تو ہے ہی غدار, وہ تو ہے ہی وہ سیکولر, وہ جو بنانا چاہ رہے تھے اسٹیٹ. سیکولر انڈیا کچھ نہیں ہے, یہ صرف اور صرف ایک نعرہ تھا. ان کے ملک میں کچھ سال پہلے وہ برکس ہوئی تھی نا, تو برکس کے ٹائم پہ جب ظاہر سارے برکس ممالک کے سربراہان آئے ہوئے تھے تو پیچھے کچی آبادیاں تھیں, سلمز تھے, ٹھیک ہے. اب انڈیا مشہور ہے ٹوائلٹس تک ہے نہیں اور باتیں بڑی کرتے ہیں. اب انہوں نے نا کیا کیا کہ وہ آگے کی روڈز, مین روڈ جہاں سے وہ کانوائز گزرنے تھے, وہ ڈیلیگیشنز نے آنا تھا, تو وہ بڑی صاف ستھری اور بڑی لائٹیں اور بڑا بینرز اور جھنڈے ونڈے لگائے ہوئے, اور پیچھے سلمز تھے. سو یہ نہیں چاہتے تھے کہ اصل انڈیا جو چہرہ دنیا دیکھے, انٹرنیشنل لیڈران دیکھیں, تو انہوں نے اس کو کور کر دیا, وہ چیز چھپا دی تاکہ وہ نظر ہی نہ آئے. تو یہ ایگزیکٹلی وہی کام کرتے ہیں تھرو میڈیا کہ ہم شائننگ انڈیا ہیں, ہم جو ہیں وہ سیکولر انڈیا ہیں. حالانکہ اصل چہرہ ان کا یہ ہے جو نتیش کمار نے آپ کو دکھایا. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ عزت ہے مائنورٹیز کی, یہ رائٹس ان کو اویلیبل ہیں. اور اگر ذرا سا بھی آپ ہمارے ہندتوا کا جو ہم ایک نعرہ لے کر چلے ہیں, اس نظریے, اس فلسفے کے خلاف جائیں گے, تو آپ پھر کافر بھی ہیں, آپ جو کو مارنا بھی ہمارے لیے جو ہے وہ جائز ہے, آپ غدار بھی ہیں, اور آپ جو ہے نا وہ سیدھا ان کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے کہ آپ جاؤ پاکستان چلے جاؤ. ٹھیک ہے. سو یہی حرکتیں کشمیر میں کر رہے ہیں. وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ان کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا گیا کشمیر کا, آپ کس طریقے سے ان کی آئیڈینٹی ان سے چھینتے چلے جا رہے ہیں, ہندوؤں کو لا کے وہاں پہ بسایا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب آہستہ آہستہ مجھے دیکھیں اتنے سالوں کا بلکہ دہائیوں کا پروپیگنڈا ہے, تھوڑا ٹائم تو لگے گا دنیا کو سمجھتے ہوئے. بالکل. اچھا, اب ہم اگر دوبارہ اس کی بات کریں آسٹریلیا کا تمام چیزیں, تو اب اسرائیل بھی بہت پریشرائز کر رہا ہے انڈیا کو, اور آسٹریلیا کا بھی پریشرائز آ رہا ہے. آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اب جیسے کہ انڈیا باقی فورمز پہ بھی تنہا تھا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے, جو اسٹیٹس ہے, اب وہ کہیں نہ کہیں آئسولیشن میں چلا جائے گا؟ ابھی ہو گیا ہے, کافی حد تک ہو گیا. دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ جو سپورٹ اس کو مل رہی تھی ریجن کے اندر, میں نے آپ کو بتایا افغانستان کے علاوہ کوئی ہے نہیں. بالکل. اچھا, پھر دوسری جو انٹرنیشنلی سپورٹ پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں اس کو کسی ملک سے ملی نا, تو وہ اسرائیل کی تھی. سو اس وقت انڈیا کے ساتھ دو ممالک ہیں, اسرائیل اور افغانستان. اب اسرائیل بھی یہ کیونکہ وہاں پہ یہودی مارے گئے ہیں, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اسرائیل خاموش بیٹھے گا اس چیز کے اوپر. وہ تو ان کو ظاہر ہے وہ اینٹی سیمیٹزم کے معاملے پہ ظاہر ہے وہ کنسرنز اپنے شو کرتے ہیں کہ اگر کسی بھی ملک کے اندر یہودیوں کا قتل ہوتا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن پراپر چھان بین اسرائیل ڈیفینیٹلی چاہے گا. اور اگر اس میں اسرائیل کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھارتی شہری انوالوڈ ہے, تو وہ دباؤ تو رہے گا. بالکل. اب انڈیا کو کہیں نہ کہیں, اینڈ ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ چیز نہیں ہو رہی ہے, آئی تھنک یہ آلریڈی ہو رہی ہوگی. انویسٹیگیشن انڈین گورنمنٹ کر رہی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ ہے. اور آپ نے اسرائیل کا بھی کہہ دیا, وہ نہیں چاہتے کہ اسرائیل کے ساتھ ان کا جو ایک رشتہ ہے وہ ٹوٹے, کہیں نہ کہیں ان کو اپنی
چیز ایک ثابت کرنی ہے, اس کو گول مول کر سکتے ہیں, اس میں کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے علم میں نہیں تھا, ہماری اتھارٹیز کے علم میں نہیں تھا, جو مرضی تھا, لیکن غلطی آپ ہی کی ہے. بلیم انہیں پہ آتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ تو بہت بڑا اپنے آپ کو ایک انڈیا ثابت کرنے کی کوشش. وہ لیاری پہنچ جاتے ہیں تو آئی تھنک سو آپ پتہ ہوگا, اتنا نہیں پتا چلا کہ آپ کے خود کے بندے تھے. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے لیاری میں کیا کہ انہوں نے کیا ایجاد کر دیا ہے. ایسا کراچی تو ہم نے بھی دیکھا. اسلم کی وائف جو ہے وہ کہہ رہی تھی بڑی زیادتی کی ان کے ساتھ, اور میں جو ہے وہ اس پہ کوئی کچھ ایکشن لوں گی. آئی ڈونٹ نو وٹ ایکشن شی کین ٹیک, بٹ اسٹل انہوں نے اپنا پروٹیسٹ تو ریکارڈ ایک کروا دیا ہے کہ کیا ہوا ہے. سو اینی وے آئی تھنک آئسولیشن کا شکار آلریڈی ہیں, اور اگر ابھی بھی اپنے یہ جو وتیرہ ہے اس کو نہیں چھوڑتے ہیں تو آنے والے دنوں میں ان کے لیے حالات مزید خراب ہوں گے. انڈیا جس کو اسٹریٹیجک پارٹنرشپ کہتے تھے کہ جی ہمارے جس ملک کے ساتھ ہے, جب اس ملک نے آپ سے ہاتھ کھینچ لیا ہے, جب اس ملک نے آپ پہ یہ ٹیرفس لگا کے آپ کو آپ کی اوقات یاد کرا دیا ہے, تو پھر آپ کس چیز کون سے گمان میں مبتلا ہے؟ بالکل آپ کو وہ آپ کی عسکری طاقت وہ آپ کو دکھا چکا ہے کہ جناب یہ تمہاری عسکری طاقت ہے, تم تو پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, خاک چائنا کا مقابلہ کرو گے. تو اب آہستہ آہستہ تمام ممالک انہی چیزوں کی وجہ سے ہاتھ کھینچتے چلے جا رہے ہیں, اٹس آلریڈی آئسولیٹڈ. تھینک یو سو مچ سعدیہ, آپ نے بڑا ہی ڈیٹیل بریف کیا اس کے اوپر. اگین جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ انڈیا صرف بالی ووڈ ڈرامہ, پہلے وہ بالی ووڈ اور فلم میں کیا کرتے تھے, اب وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمس پہ بھی کرتے ہیں. دیٹس واٹ سوٹس دیم فار ناؤ. اینی وے آئی ہوپ آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا. ٹل دا نیکسٹ ٹائم اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.